अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। रोज़ाना नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। आज जो वाक़या हम आपके लिए लाए हैं वो एक सच्चा वाक़या है। ये कहानी जवाद नामी एक नौजवान लड़के की है जिसने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी की थी और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सारे मोहल्ले के लिए निशाने इबरत बन गया। वो जहाँ भी खड़ा होता लोग उससे दूर भाग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने एक बूढ़ी औरत से शादी की थी। इस वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा राज था जिसको सिर्फ वो नौजवान ही जानता था। पर मरने से पहले उसने अपनी ये कहानी सुनाई थी और सारा मोहल्ला तौबा तौबा करता था। आज मैं आपको उसकी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाता हूँ और मुझे यकीन है कि ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जवाद अपनी 7 बहनों के बाद पैदा होने वाला बेटा था, इसीलिए अपनी माँ को बहुत प्यारा था। उसकी माँ उसके बहुत लाड उठाती, लोगों के घरों में काम करती, लेकिन फिर भी पैसे जमा करके हर महीने अपने बेटे के लिए एक नया सूट ज़रूर बनवाती थी। घर में अगर किसी दिन मुर्गी पकती तो सबसे अच्छी बोटी अपने बेटे की प्लेट में रख देती थी। आखिर माँ की मोहब्बत तो ऐसी ही होती है। जवाद की एक सलमा नामी कज़न भी थी जो उसकी खाला की बेटी थी। सलमा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। माँ बाप तभी इस दुनिया से चले गए जब वो सिर्फ 8 साल की थी। जवाद की माँ सलमा को अपने घर ले आना चाहती थी, लेकिन जवाद के बाप का कहना था ये घर तो पहले से ही बेटियों से भरा हुआ है। अगर हम एक और लड़की ले आए तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इस तरह बेचारी जवाद की माँ सलमा को उस जुल्म से ना बचा सकी जो उसके साथ हुआ। उसकी चाची ने उस पर बहुत जुल्म किया, उससे सारे घर के काम करवाती और खाने को भी कुछ ना देती। ना ईद त्यौहार पर उसके लिए कपड़े बनाती, ना उसे घर का फ़र्ज समझती। सलमा की ये हालत देखकर जवाद की माँ ने ये बात सोच ली थी कि जैसे ही सलमा 18 साल की हो जाएगी वो उसे अपने बेटे की दुल्हन बना लेगी। इस तरह वो बच्ची उसके पास वापस आ जाएगी। और बेशक ये बहुत अच्छा तरीका था। वो लड़की जिसका नाम सलमा था निहायत ही हसीन थी, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर रहने लगी थी। जवाद तो वैसे भी बहुत हसीन था, इतना खूबरू और नौजवान कि सारे मोहल्ले की लड़कियां उस पर अपनी जान छिड़कती थीं। कई लड़कियों ने तो उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की हर कोशिश कर ली। कभी उसके घर में रिश्ता भी भेज देती थीं, तो कभी उसका रास्ता रोक लेती। कुछ उसको खत लिखती तो कुछ उसे तहाइफ तहफे भी भेजा करती थीं। जवाद की माँ ने सोच रखा था कि शादी तो उसकी सलमा से ही होगी, इसीलिए वो किसी की बेटी का रिश्ता ना तो देखने जाती और ना ही किसी को झूठी आस देती थी। अब तो वो अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रही थी। उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत मुश्किल से चंद पैसे भी जमा किए थे। वो चाहती थी कि वो किसी से उधार ना ले, बल्कि अपनी बेटी को कुछ ऐसा दे कि वो ज़िंदगी भर खुश रहे। और एक अच्छी हमसफ़र से बड़ा तोहफ़ा और क्या हो सकता है भला। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपने कोई बहुत सालों से सजाया हो कोई ख्वाब, तो उस पर आपके लिए इम्तिहान खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि जिस बात पर इंसान का दिल जिद करता है, अल्लाह भी उसे उस बात पर आजमाता है। बूढ़ी माँ को क्या खबर थी कि बेटा शादी से इनकार कर देगा। जब ये बात सलमा तक पहुँची तो वो बहुत दुखी हुई।
پھر بھی اپنے بیٹے سے پیار سے پوچھا، کیا ہے بیٹا، اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تو، جس کو میں نے تیرے لیے پسند کیا ہے؟ اس کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ماں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میری خوشی کسی اور کے ساتھ ہے۔ جس بیٹے کو ماں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی، آخر اس کی خوشی میں رکاوٹ کیسے بنتی؟ دل پر پتھر رکھ کر یہ کہہ دیا کہ جہاں تو چاہتا ہے وہیں تیری شادی کراؤں گی، اگر وہی تیری خوشی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تو خوش رہے، پر دل ہی دل میں یہ بھی سوچتی ہوگی کہ وہ جس لڑکی کو اتنے سالوں سے دیتی آئی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکال کر اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گی، اب اس بیچاری کو کیا جواب دے گی؟ اب وہ کس پر آس لگائے گی؟ اب وہ یہ کیسے سوچے گی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اور پھر یہی ہوا۔ سلمیٰ کی شادی اس کے چاچی نے اپنے شرابی بھائی سے کرا دی، جو سلمیٰ سے عمر میں بھی بہت بڑا تھا اور ایک شرابی تھا جو کوئی کام بھی نہ کرتا تھا۔ سلمیٰ کے دل میں بھی جواد کے لیے محبت تھی، لیکن وہ اس کی محبت ادھوری رہ گئی اور اس کی زندگی مزید خراب ہو گئی، کیونکہ ایک شرابی کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ ایک دن جواد کی ماں اپنی اسی بھانجی سے ملنے کے لیے گئی۔ دل تو نہیں اجازت دیتا تھا کیونکہ کیسے اس کا سامنا کرتی، پر اس کی طرف سے دل بہت گھبرا رہا تھا، اسی لیے اس سے ملنے کے لیے چلی گئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے کی دہلیز پر ہی بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کوئی نئی نویلی دلہن بھی اپنے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ شادی جیسے بھی انسان سے ہو، دل میں پھر بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میرا شوہر بدل جائے، شادی کی ذمہ داری پڑے گی تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا، اولاد ہو جائے گی تو ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ لیکن شاید سلمیٰ کا انتظار امیدوں پر سے اٹھ چکا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمیٰ نے خودکشی کر لی تھی۔ جواد کی ماں جس لڑکی کو اپنے بیٹی کی خوشی بنانا چاہتی تھی، آج اسے سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر اس کا دل رو پڑا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بیٹا تو نہیں، کیونکہ جواد یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ سلمیٰ کس حالت میں تھی اور صرف وہی اسے اس ماحول سے نکال سکتا تھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جواد کی ماں اس غم میں کئی ہفتے تک پریشان رہی، جو ان جنازے کو دیکھنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ شاید سلمیٰ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی میں اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ جواد کی ماں حیران تو تب ہوئی جب اپنے بیٹے کو ایسے حالات میں شادی کی بات کرتے ہوئے سنا۔ کہنے لگا کہ بس اب میری شادی کی تیاریاں کرو، اور تم جانتی ہو تمہاری ہونے والی بہو بہت ہی حسین اور بہت ہی امیر بھی ہے۔ ماں نے سمجھایا کہ بیٹا، ابھی کزن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں، شاید شادی ابھی کریں گے تو بہت عجیب لگے گا۔ جواد نے کہا کہ کزن ہی تو تھی، میری بہن تو نہیں تھی، آپ بس میری شادی کی تیاریاں کریں۔ کہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی بات نہ مانے تو اس کا اپنا دل ہی بیٹھا رہتا ہے۔ جواد کی ماں نے بھی اس کی بات مان لی اور شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ جانے دلہن کون تھی، کس کے سامنے نہ جاتی تھی۔ جواد نے کہا کہ دلہن تیار ہو کے ہمارے گھر آ جائے گی، آپ سب مہمانوں کو بلا لیں اور نکاح کی رسم کا اہتمام کر لیں۔ جواد کی دلہن وہاں گھونگھٹ میں آئی، اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں تھیں۔ ماں باپ شاید اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ نکاح کی رسم بھی ہو گئی اور کچھ مہمان بھی واپس چلے گئے۔ جب دلہن نے گھونگھٹ ہٹایا تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دلہن کی عمر کم سے کم بھی 50 سال تھی، یعنی کہ جواد کی اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ لیکن جواد بہت خوش تھا، اس کی ماں تو اس کے لیے ایک حسین لڑکی پسند کر بیٹھی تھی، لیکن بیٹے نے جب ایک بوڑھی عورت سے شادی کر لی تو ماں تو بری طرح پریشان ہو گئی، شور ڈال دیا کہ یہ سب کیا ہے،
کہنے لگا کہ یہی میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے، آپ اسے قبول کرنا ہوگا۔ بوڑھی ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی اور بیٹے نے وہاں کھڑے کھڑے ایک اور قیامت برپا کر دی۔ کہنے لگا شادی سب کے سامنے کی ہے تاکہ اپنے ارمان پورے کر سکیں، لیکن اب شادی کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہوں گا۔ میری بیوی بہت امیر ہے اور اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے سہولتوں اور بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے۔ ماں روتی رہ گئی اور جواد اپنی بیوی کو ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا۔ اتنا کہہ گیا تھا کہ جا رہا ہوں، لیکن ایسا گیا کہ واپس نہ آیا۔ ماں اس کا انتظار کرتی رہی، اس کی بیوی اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم نہ تھا اور بیٹے نے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا۔ باقی بہن بھائی تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن ماں تو ہمیشہ اولاد کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے۔ اس عورت نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر وہ اس دنیا کو خیر آباد کہے گی اور وہ بدبخت بیٹا اس کو آخری دفعہ دیکھنے کے لیے بھی نہ آ سکا۔ کچھ مہینے اور گزرے۔ جواد کے باپ نے ایک دن محلے میں ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا جو بہت ہی لاغر چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، لیکن جب اس نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ اس سے دور بھاگنے لگا، یہاں تک کہ باپ کے دل سے کوئی آواز اٹھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگ اٹھا، اس کا راستہ روک لیا اور اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ جواد تھا، اور وہ بوڑھا نہیں تھا، کیونکہ اس بات کو تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بوڑھوں سے بھی گیا گزرا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میری بیوی جو مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ میری ماں سے بھی بڑی، رات کو اس نے مجھے اپنے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس سے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری بیوی کو ایڈز کی بیماری تھی، اس کا کہنا تھا کہ میں خود غرض ہو گئی تھی اور تمہیں یہ بات پہلے نہ بتا سکی، لیکن یہی جواد کو بھی ایڈ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی اور اس کی ساری جائیداد اس کے بچوں کو مل گئی۔ اس نے جواد کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے جواد کی عمر کے بچے بھی ہیں جنہوں نے جواد کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب وہ بیماریوں سے لڑتا پھر رہا ہے، کیونکہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ اس بیماری میں انسان کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھے کہ اس سے دنیا جہان کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، دوائی بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس عمر کی دوائیوں سے تھوڑا بہت بڑھاپا جا سکتا ہے، لیکن اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مجبور باپ نے کہا کہ گھر چلو، تو جواد کا کہنا کہ بہت کوشش کی لیکن تم ہمیں نہ ملے۔ جواد نے یہ سنا تو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کے لیے رونے لگا، اور اس پر جواد کی جان بھی نکل گئی۔ باپ اپنے جوان بیٹے کے اس انجام پر روتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس محلے کے لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ان نوجوانوں کے لیے ایک عبرت ہے جو اپنے سے بڑی عمر کی عورت یا کسی امیر عورت سے صرف اس کے گھر اور جائیداد کے لیے شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ بس اپنی ماں کو راضی رکھو تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگلی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔